सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर जावेद, और मेरे साथ दे रहे हैं अहमद हसन अरबी, जो कि काफ़ी दस्तरस रखते हैं आलमी अमूर पर, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो दाखिली अमूर हैं उन पे भी उनकी एक गिरफ्त है। नाज़रीन, बात आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन टॉपिक्स में आज शामिल है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी लंदन में, और नायब वजीर आजम इसहाक डार भी लंदन आ गए हैं। बन क्या रहा है, मुस्लिम लीग नून सोच क्या रही है, नवाज शरीफ की अगली हिकमत अमली क्या होगी, उस पे कुछ बात करेंगे। फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का दौरा बेलारूस, उसमें क्या हुआ, ये दौरा किस हद तक मुफीद रहा पाकिस्तान के लिए, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुसलसल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका से की जा रही हैं। इसमें सरफहरिस्त जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि तरीके इंसाफ की तरफ टिल्ट रखते हैं, उनका बयानिया आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनकी कुछ हालिया पोस्ट हैं, उस पे हम बात करेंगे। और बात करेंगे हम कि इमरान खान साहब डील लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करे। आज़म सवाती साहब को लॉन्च किया गया है, उसमें कितनी हकीकत है उस पे भी बात होगी। और फिर बात हम करेंगे ट्रम्प पे। ट्रम्प ने जो टैरिफ का ऐलान किया था, उसने यू टर्न लिया, और वो वापस जो है 3 महीने के लिए उसने सस्पेंड किए हैं। इस पे भी बात होगी। सबसे पहले अहमद, आपसे मैं बात शुरू करना चाहूँगा। एक ट्वीट हमने देखी है डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब की अमेरिका से, और जो ट्वीट की ज़ुबान है वो मुझे एक हारे हुए शख्स की तहरीर लग रही है, जो उकसाना चाह रहा है आवाम को और साथ तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को। ट्वीट आपने भी देखी, क्या रद्द अमल आपका? देखिए, ये मोहित पीरज़ादा जो है ये बहुत अरसे से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी एक मुनज़्ज़म साज़िश का सरगना रहा है। ये अमेरिका में बैठ के जो प्रोपेगेंडा, मिसइन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, जो झूठ का कारोबार इन्होंने चलाया था, और सिर्फ़ उसका मकसद ये था कि इनके एक जो इमरान खान है उसको इक़्तिदार में वापस लेके आया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है उससे फिर इनका कारोबार वग़ैरह चलते हैं। वज़ारत उस वक़्त इमरान खान के दौर में इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जो स्कैंडल मोहित पीरज़ादा का आया सामने, किस तरीके से ये पैसे ले रहा था, किस तरीके से इसका वो जरीदा और वो एक फ़ज़ूल सा एक इंटेलेक्चुअली डम अखबार जो ये बनाता था, जो एक आर्टिकल्स ये लिखता था, तो वो बंद हो गया था। तो इसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी था, इसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी था इमरान खान को वापस, तो उस अपने इंटरेस्ट, अपने चंद टकों के लिए, चंद डॉलर्स के लिए, चंद पैसों के लिए सौदा तो ये पाकिस्तान को उसी वक्त कर चुके थे। और ज़ाहिर है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इसको बहुत अरसे तक अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा इंटेलेक्चुअल समझा जाता था, और क्योंकि अंग्रेज़ी थोड़ी अच्छी बोल लेता है तो ज़ाहिर है इसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई दी जाती थी। लेकिन ये सबके सामने फिर इसका असली नापाक और पलीत चेहरा सामने आया कि जब ये पिछले 1 डेढ़ साल से ये कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहा है। ना सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहा है, बल्कि डायरेक्टली, यानी विदाउट इवन हाइडिंग, छुपाए बगैर ये इंडिया का नैरेटिव जो है, इंडिया के लगाए हुए इल्ज़ामात, उनका माउथपीस बन के पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे, टू द एक्सटेंट कि ये अपने वीलॉग्स में या अपने जो इसकी वीडियोज़ होती हैं उसमें डायरेक्टली इंडियंस को एड्रेस करके कई दफ़ा इस तरह की हरकतें भी कर चुका है कि आप, मतलब बस यही रह गया कि आप हमला कर दें पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर इसने बड़ा कॉम्प्रोमाइज़, यानी टिपिकल गद्दारों वाला स्टैंस लिया। तो ये जो इसने ट्वीट की है, ये इट्स नथिंग न्यू। पाकिस्तान में जब भी कोई चीज़ बेहतर होने लगे या कोई रे ऑफ होप आए, तो फिर ये इस तरह की हरकतें करते हैं। और वो यूरी बिज़मेनॉफ जो केजीबी का एजेंट है, उसने इनके बारे में ठीक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ये यूज़फुल इडियट्स हैं, जो कि अभी इस्तेमाल हो रहे हैं। इस्तेमाल होने के बाद जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इनको थूक के फेंक देंगे। और यही इनकी कुल औकात है।
کہ استعمال کے بعد ان کو تھوک کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ اس کی ٹویٹ کی ویلیو ہے، یہ اس کی ٹوٹل زندگی کی ویلیو ہے، یہ اس کی جو انٹلیکچوئل یا جرنلسٹک کریئر ہے یہ اس کی ویلیو ہے کہ اس کو جو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ان قریب تھوک کے پھینک دیں گے. بہت شکریہ احمد. اب بات کچھ کرتے ہیں پاکستانی سیاست کی. لندن ہمیشہ سے پاکستانی سیاست کا گڑھ رہا ہے. اگر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے فیصلے، بہت ساری ملاقاتیں یہاں ہوتی ہیں، اور جب بھی کوئی بڑا رہنما یہاں آتا ہے تو پھر ایک لندن پلان کی باز گشت ہمارے سامنے آتی ہے. اب جو ہے مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ لندن میں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف بیلاروس کے دورے کے بعد لندن پہنچ چکے ہیں. صدر مسلم لیگ نون لندن میں ہے. اس کے بعد ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار لندن میں ہے. کچھ اور لیگی رہنماؤں کی بھی سن رہے ہیں کہ وہ لندن آ رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتوں یا بیک ڈور رابطوں کی جو خبریں چل رہی ہیں، اس کے تناظر میں مسلم لیگ نون بھی اپنی اگلی حکمت عملی بنا رہی ہے. ایک بات تو طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بات نہیں کر رہی تحریک انصاف سے. کوشش یہ بہت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معافی دے دیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن سیاست ہے، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی لیول پہ کوئی بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں، کوئی ون پوائنٹ ایجنڈا بھی ہو سکتے ہیں. تو اسی تناظر میں میاں نواز شریف کی سیاست ہمیشہ وہ آگے دیکھتے ہیں، سال 2 سال 3 سال. تو اب جو اگلا ان کا ٹارگٹ ہے وہ اگلے الیکشن ہے. اگلے الیکشن تک وہ اپنا جو کھویا ہوا بیانی ہے اس کو بھی واپس لینا چاہتے ہیں، اور اس پہ بھی ان کی کافی گہری نظر ہے. تو لندن میں ان کا بیسک جو پرپز ہے وہ ہے ان کی ٹریٹمنٹ. ان کے جو چیک اپ ہیں وہ ڈیو ہیں. ان کا کافی جو ادھر ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے تو ان کے معالجین ہیں یہاں پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاستدان ہیں. سیاست جب بیٹھیں گے تو بات ہوگی. تو ہماری جو اطلاعات ہیں، کل مسلم لیگ نون کی ایک اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے یہاں لندن میں، جس میں شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے، میاں نواز شریف صاحب بھی ہوں گے، اسحاق ڈار صاحب بھی ہوں گے. یہ بیٹھیں گے، بات کریں گے اور اگلا لائحہ عمل ترتیب دیں گے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ، دونوں مل کے کوششیں کر رہے ہیں پاکستان کو آگے لے کے جانے کی، اور سپہ سالار جو ہیں وہ تمام معاشی معاملات میں حکومت کی مکمل معاونت کر رہے ہیں، اور اس کا اقرار وزیر اعظم بھی کر چکے ہیں. تو ان ساری حالات کے پیش نظر جو نواز شریف صاحب کا دورہ ہے وہ اہم ہے. 2 ویک کا یہ کہا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ دورہ ہوگا. اب اس دورے کے دوران بہت ساری چیزیں طے ہوں گی. میاں نواز شریف کے پاکستان میں مختلف علاقوں کے دورے کا شیڈول طے ہوگا. وہ آگے سیاسی حکمت عملی کیسے کرنی ہے، پھر مسلم لیگ نون کو تنظیم نو جو ہے اور نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہیں پارٹی لیڈرز کے ساتھ، اس کے بارے میں طے ہوگا. کچھ اور یہاں پہ جو ان کے پرانے دوست ہیں ان سے بھی ان کی بات ہوگی. تو نواز شریف کے دورے پہ ہمیں نظر رکھنی ہوگی کہ نواز شریف یہاں پہ کس سے مل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور اس بارے میں ہم آپ کو رپورٹ بھی کرتے رہیں گے. دوسرا، دورہ بیلاروس جو ہے وہ بڑا کامیاب قرار دیا جا رہا ہے. جو شہباز شریف صاحب ہیں، وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کافی اس پہ ہوم ورک بھی کیا تھا، اور ابتدائی طور پر علیم خان صاحب نے اس میں کافی اہم کردار ادا کیا. وہ پہلے سے موجود تھے، وہ گئے ہیں بیلاروس، انہوں نے ابتدائی بات چیت کی. تو اس کے بعد جو نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ہیں. تو ایک اہم کامیابی مل رہی ہے معاشی فرنٹ پر، اور پاکستان سے نوجوانوں کو بھجوانے کے لیے بات ہو رہی ہے، مشترکہ جو سرمایہ کاری اس پہ بات ہو رہی ہے. اور ایک بڑا ڈیلیگیشن تھا سرمایہ کاروں کا، وہ بھی گئے تھے ادھر. تو دورہ بیلاروس حکومت کی ایک بڑی کامیابی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ایک کامیابی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے اس دورے کے دوران اہم مذاکرات کیے ہیں جو دور رس نتائج کے حامل ہوں گے. تو یہ دورہ جو ہے وہ ایک کامیاب دورہ قرار دیا جا رہا ہے. اس کے بعد اب بات تھوڑی سی ہم چلتے ہیں امریکہ کے حوالے سے. ٹرمپ کے بارے میں آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کچھ کہا تھا کہ وہ یو ٹرن لے سکتا ہے، تو یو ٹرن اس نے لے لیا ہے احمد صاحب. اور جو اس کا ٹیرف ہے وہ 90 دن کے لیے سسپینڈ کیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے
ٹرمپ کے اس یو ٹرن پر؟ ہاں بالکل ایسی ہے اگر اٹ واز رائٹنگ آن دا وال پہلے، کیونکہ امیگریشن والے معاملے میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ آنے سے پہلے رشیا والے معاملے پہ اس نے آ کے ٹپکل اسی طرح جس طرح عمران خان نے آ کے کہا تھا 90 دن کے اندر ہم یہ کچھ کر دیں گے، ہم پاکستان کے اندر لوگ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے آ جائیں گے، ہم پولیس کو بھی ریفارم کر دیں گے، جوڈیشری کو بھی ریفارم کر دیں گے، ایجوکیشن کو بھی ریفارم کر دیں گے، فارن پالیسی کو بھی ریفارم کریں گے، 90 دن میں پاکستان کو ہم بالکل تبدیل کر دیں گے۔ تو اسی طرح ٹرمپ کا بھی، اور ظاہر ہے جو پبلک ہوتی ہے، پاپولسٹ لیڈر ہوتا ہے، پبلک ہوتی ہے، وہ سنتی رہتی ہے، دیکھتی رہتی ہے، اس کو چارج مل کرتی ہیں یہ چیزیں، اور اسی بات پہ وہ پھر اندھوں اور گونگوں کی طرح پھر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ٹپکلی وہی پرابلم تھی جو عمران خان کے ساتھ تھی۔ جب گراؤنڈ کے اوپر آئے، جب دیکھا کہ حالات ہی ہیں، تو پتہ چلا کہ جی یہاں پہ تو سیاسی بیانیہ کام نہیں کرے گا، یہاں پہ تو کام کر کے دکھانا پڑے گا۔ امیگریشن کا زینوفوبک ایٹیٹیوڈ جو ہے کہ جی فلاں سے بھی آپ کو ڈر ہے، فلاں سے بھی آپ کو ڈر ہے، اس کو پاپولسٹ لیڈر استعمال تو کرتے ہیں، لیکن جب امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے تو اس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور امریکہ ایکچولی ڈیپینڈنٹ ہے امیگرینٹس کے اوپر۔ سو ظاہر ہے اس کو اس سے بھی انہوں نے بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آتے ہی کبھی کہتا تھا 15 دنوں میں، کبھی کہتا تھا 1 مہینے میں، کبھی کہتا تھا 1.5 مہینے میں رشیا یوکرین کی جنگ ختم کر دوں گا، وہ بھی نہیں ہوئی۔ مڈل ایسٹ کے اندر اس نے یہ، جب آپ کو یاد ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن کے بعد ابھی انہوں نے اوتھ نہیں لیا تھا، تو پاکستان کے اندر بھی ایک ہمارے سوڈو فارن انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹ ہے مشاہد حسین صاحب، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ٹرمپ آیا نہیں ہے تو اس نے فلسطین کی جنگ رکوا دی ہے، وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا جو ہے وہ اس وقت محسن ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور وہی عمران خان کو مطلب۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کہنا شروع کر دی تھی۔ پھر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر ایک اور بہت بڑی جنگ چھڑنے والی ہے ایران کو لے کے، جس کو ٹوٹل اسپیئر ہیڈ کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ سو اسی کانٹیکسٹ میں جب اس نے ٹیرفس کی بات کی تھی تو اٹ واز اے کلیئر رائٹنگ آن دا وال کہ یہ جو ٹیرف والی بات کر رہا ہے یہ اس کو سسٹین نہیں کر سکیں گے، امریکہ کی اکانومی بھی سسٹین نہیں کر سکے گی، امریکہ کی پولیٹیکل ایلیٹ بھی سسٹین نہیں کر سکے گی، اور اس کو اس سے ایک طرح کا رول بیک کرنا پڑے گا۔ اور وہ پھر آپ نے دیکھا کہ بس وہ واضح ہے کہ وہ چائنا کا نام لے رہا ہے کہ چائنا کے اوپر میں اور ٹیرف ڈالوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن باقی سارے ملکوں سے وہ اب اس کو پاز بھی آ گیا ہے، اور ریٹورک میں بھی تھوڑی نرمی آ گئی ہے۔ تو یہ اٹ واز رائٹنگ آن دا وال، یہ ہونا ہی ہونا تھا، لکھا ہوا تھا سامنے کیسے ہوگا۔ بالکل، اور اس طرح کے جو کھوکھلے دعوے کرتے ہیں وہ اپنی ملک کی معیشت کا یہی حال کرتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب نے کیا۔ تو اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ صدر عارف علوی صاحب ہیں جو سابق ہیں، وہ امریکہ میں ہیں آج کل، اور جس طرح وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں، وہ ابھی سی این این پہ بھی ان کی میں بات سن رہا تھا، تو وہ اپنا جس عہدے پہ وہ رہے ہیں ان کو اس کی لاج رکھنی چاہیے۔ یہ شرم کا مقام ہے کہ آپ باہر بیٹھ کے امریکہ جیسے ملک میں بیٹھ کے اپنے ہی ملک کے خلاف، اپنے ہی ملک کی فوج کے خلاف زہر اگلتے ہیں، نیگیٹو باتیں کرتے ہیں اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے ان کو یہ یاد دلایا جانا چاہیے کہ وہ انڈر اوتھ بھی ہیں، ابھی تو میرے خیال ہے ان کو 2 سال بھی نہیں ہوئے چھوڑے ہوئے اپنے عہدے کے، تو جو حرکتیں وہ وہاں پہ کر رہے ہیں وہ ایک تھرڈ کلاس پارٹی لیڈر کرے تو وہ تو چلے سمجھ میں آتا ہے، لیکن پاکستان کے خلاف لابنگ جس طرح وہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں تو انہیں تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اس پہ ان کو اظہر بھائی اس جو ہے میں اگر چاہیے۔ اس یہ، کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ذرا؟ اظہر بھائی اگر میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا، زیادہ ٹائم آپ کا میں نہیں لوں گا، اگر یہ جو پی ٹی آئی یہاں پہ کر رہی ہے نا، اگر اس طرح کا سیم معاملہ انڈیا میں ہوتا، اگر اس طرح کا سیم معاملہ افغانستان میں ہوتا، اگر اس طرح کا سیم معاملہ رشیا میں ہوتا، اگر اس طرح کا سیم ایٹیٹیوڈ فرانس میں ہوتا، اٹلی میں ہوتا، انگلینڈ میں ہوتا، اگر اس طرح کا سیم معاملہ ڈنمارک میں ہوتا، ناروے میں ہوتا، امریکہ میں ہوتا، یو کے میں ہوتا، چائنا میں ہوتا، سعودی عربیہ میں ہوتا، یعنی دنیا کے ہر مہذب ملک، ایون افریقہ کے اندر بورکینا فاسو میں اور سوڈان اور صومالیہ میں اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہوتے نا، تو وہ بھی اس پولیٹیکل پارٹی کو بین کر چکے ہوتے، ابھی تک ان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال چکے ہوتے، اس پارٹی کے جتنے عہدے داران ہیں ان کو ای سی ایل پہ ڈال کے ان کو پاکستان کے اندر رکھتے، ان کو پاکستان سے باہر نہ جانے دیتے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ حکومت کا کام ہے پاکستان کی بھی کہ وہ کرے۔ یہ کیوں اتنے ری ایکٹیو ہیں؟ جب عارف علوی پاکستان سے امریکہ جا رہا تھا، کیا ہماری حکومت کو نہیں پتا تھا کہ اس نے امریکہ میں جا کے کیا کرنا ہے؟ وہ تو جو سیاست کی پہلی جماعت میں ہوتا ہے اس کو بھی پتا تھا کہ عارف علوی امریکہ کیوں جا رہا ہے اور اس نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے۔
سو ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے کہ دے ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو. اس کو آپ کو بجائے اس کے کہ وہ پہلے آ کے آپ کے اوپر حملے کر دیں، اس سے پہلے آپ ان کو ایک تو آپ پیچھے رہ کیا جاتے ہیں، پیچھے رہ کیا جاتا ہے. کیا کوئی آپ مجھے یہ بتا دے غداری کی پچھلی انسانیت کی 5,000 سالہ تاریخ کے اندر غداری کی کون سی ایسی ڈیفینیشن ہے کہ جس پہ پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت پوری نہیں اترتی؟ اور مجھے آپ پچھلے 5,000 سال میں آپ بتا دیں کہ غداری کی سزا کیا ہوتی ہے. تو ظاہر ہے وہ ان کو دینی ہے. عمران خان اندر ہے، اچھی بات ہے، باقی کی عادت کو بھی اندر ڈالیں، باقی کیوں باہر بیٹھے ہیں؟ سو یہ ظاہر ہے ہماری گورنمنٹ کو بھی ایک تھوڑا پرویکٹیولی تھوڑا اس پہ ذرا اپنے پیروں کے اوپر وزن ڈالنا پڑے گا، اور اس کو اسی طریقے سے ایکٹ کرنا پڑے گا جس طریقے سے دنیا کے مہذب ممالک کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کر رہے ہیں امریکہ میں جا کے، اور یہ جو اپنے آپ کو مزید ننگا کر رہے ہیں، کہتے ہیں when you are in a hole you have to stop digging at some point. پی ٹی آئی ایک گڑھے کے اندر ہے اور وہ مزید کھودی جا رہے ہیں اس گڑھے کو. تو یہ اچھی بات ہے، پاکستان کا ڈر خوف ختم ہو رہا ہے. انہوں نے ہر اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. انہوں نے امریکہ کے تلووں سے لے کر انگلینڈ کے تلووں تک ہر چیز چاٹ لی ہے. کاسا لے کے، وہ کٹورا لے کے عمران خان کی بھیک مانگتے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس کے باہر بیٹھے ہوئے. ہر طرح کا کام انہوں نے کر لی ہے، اور ان کو اس بات کا پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو کر رہے ہیں اس سے پاکستان کو کوئی، عمران خان کو اس وقت جو ہے وہ ریلیف ملے گا جب وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، جب اس نے جو کیا ہے اس کو کنٹرول کرے گا، ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا. باقی آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو، یا جس مرضی کو، یا امریکہ یا وائٹ ہاؤس یا وہ ڈاؤننگ اسٹریٹس، کچھ جو مرضی کر لو، آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ پاکستان کے اندر معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. بہرحال دونوں اینگلز کے اوپر ایک تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو اس نے سی این این پہ جا کے دے دیا، کیا کر لیں گے؟ سی این این پوری دنیا میں بدنام ہے، بے عزت ہو رہا ہے، اسپیشلی غازہ فلسطین والے معاملے کے بعد بی بی سی کو پوری دنیا گالیاں دے رہی ہے. تو ظاہر ہے اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، لیکن دوسری طرف حکومت کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ذرا پرو ایکٹیولی ان تھریٹس کو، اس سے پہلے کہ یہ تھریٹ آ کے آپ کو ہٹ کرے، اس سے پہلے جب آپ کے پاس آپشن ہے اس کو سالو کرنے کی، آپ کیوں نہیں کرتے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور احمد، امریکہ جیسا ملک جہاں پہ ابھی تو صرف بولنے پہ اسٹوڈنٹس کے ویزے کینسل کیے جا رہے ہیں، انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور وہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کو سب سے اوپر رکھ رہے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی وہ نرمی نہیں کر رہے. تو ایسے ملک میں جا کے بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے بات کرنا، اور جبکہ ایسے موقع پر پاکستان اس وقت معاشی طور پر مشکلات سے باہر نکل رہا ہے، اور اعتماد لوگوں کا بحال ہو رہا ہے، اور جو قیادت ہے، چاہے وہ سول ہو یا ملٹری قیادت ہو، دونوں اس ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس موقع پر اس طرح کے لوگوں کا پاکستان کے خلاف بولنا صرف اور صرف ملک دشمنی ہے. اور ملک دشمن کی سزا آپ نے بالکل بڑے آسان طریقے سے سمجھا دی، کہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی مہذب ملک اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کو نظر انداز نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ ہمارے ادارے اور حکومت، اور خاص طور پہ جو ہمارا مشن ہے امریکہ میں، وہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہوگا، اور کچھ نہ کچھ اس حوالے سے جو ہے وہ لابنگ یا کچھ معاملات کیے جا رہے ہوں گے. اصل اب آخر میں ہم بات سوری آپ کو میں کاٹ رہا ہوں، مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی پوری قیادت ہے، اس کو ای سی ایل پہ کیوں نہیں ڈال سکتے؟ ایسا کون سا لائف سیونگ سرجری کروانے کے لیے پاکستان سے باہر جاتے ہیں یا اشیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ آپ انہیں 1 سال 2 سال کے لیے ڈال دیں ای سی ایل کے اوپر. پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے، جو کرنا ہے پاکستان میں کرو. کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں یہاں پہ نہیں ملتی؟ کیا کرنے کے لیے تم نے جانا ہے؟ سو دس از سم تھنگ دیٹ وی کین ایکچولی ڈو. ایک آرڈر پاس ہو گئی، سارے ای سی ایل پہ ہوں گے، ہونا چاہیے اس کو. جی. تو اب آخر میں بات کروں گا. اوورسیز پاکستانیز کنونشن ہو رہا ہے 13، 14 اور 15 کو، اور بڑی تعداد میں لوگ پہنچ چکے ہیں اسلام آباد. برطانیہ، امریکہ، یورپ سے ایک بڑی تعداد گئی ہے، اور اس کنونشن کا یہ پہلی سیریس ایفرٹ ہے اوورسیز پاکستانی سے کنیکٹ کرنے کی. اور جو میری اطلاعات ہیں، تقریباً 14 کے قریب ایسے انیشیٹوز ہیں جو لیے جا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف منڈے کو خطاب بھی کریں گے، آرمی چیف بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، وہ بھی خطاب کریں گے، پھر وزیر اعظم ڈنر بھی دیں گے، اور ایک پہلی دفعہ
ان اوورسیز پاکستانیز کو اعتماد دیا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے ان سے 3 دن، وہ مختلف محکموں سے ان کی کنسلٹیشنز ہوں گی کنونشن سینٹر میں، تمام منسٹریز جو ہیں وہ موجود ہوں گی، انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہوگی، SIFC کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو یہ ایک پہلی سیریس ایفرٹ جو قابل قدر ہے، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم تلے یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس میں تمام حکومت انوالو ہے۔ تو یہ اٹس اے گڈ سٹارٹ، اور لوگ بھی جو توقع کرتے ہیں کہ اس پہ حکومت یہ سلسلہ آگے بھی رکھے گی، اور اس کا جو ریئیکشن آ رہا ہے PTI کے حلقوں سے، بلکہ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ جی 3,000 پاؤنڈ دے کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، تو 600-700 لوگوں کو اگر 3,000 پاؤنڈ دیں تو یہ اتنی رقم بنتی ہے کہ کسی کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کنونشن کامیاب ہو رہا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو یہ کنونشن ہے یہ ایک اچھا سٹارٹ ہے۔ احمد، آپ کا شکریہ آج کے پروگرام کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ہم ملیں گے، اور جو ٹاپکس ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔